प्रेज द लॉर्ड के एक नए और स्पेशल एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन, आपका पसंदीदा शो प्रेज द लॉर्ड, जिसके अंदर बहुत सारे खादमीन, बहुत सारे खुदा के ममसू और बहुत अजीम खादमीन आते हैं जो आपको खुदा के कलाम के अंदर से बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप नई से नई सीखते हैं। आपके ईमेल्स, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जो हमें मौसूल होते हैं वो इसी चीज़ की अक्कासी करते हैं कि आप किस तरह से जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न के प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं। मैं आपकी आरा के लिए, आपकी पसंदीदगी के लिए खुदा उनकी तारीफ़ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा इसी तरह से आपको बढ़ाए, अपने कलाम में मजबूत करता चला जाए और कोई भी शख्स में मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम और उसके नूर के अंदर ज़िंदगी गुजारे, यही हमारी ख्वाहिश है। दोस्तों, आज एक स्पेशल एपिसोड है। आज मुबारक जुमा है, यानी वो जुमा जिस दिन यीशु मसीह ने हमारे लिए कफ़ारा अदा किया, हमारा फ़िदिया दिया और हमें गुनाहों से मुक्ति देकर ऐलान कर दिया कि तमाम हुआ। खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं और आज हम बहुत कुछ सीखने को, आज जो हमारा टॉपिक है वो सलीब और कफ़ारे के हवाले से है। और मेरे पहले गेस्ट खुदा के अजीम खादम, फुल गॉस्पेल असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान बाइबल सेमिनरी के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हैं और खुदा ने अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर तारिक वाज। वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच पास्टर जावेद रऊफ साहब, आपने दोबारा मुझे दावत दी। हमेशा मेरे लिए ये खुशी और एजाज़ की बात होती है आपके साथ प्रेज शो में शरीक होना। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साहब फॉर योर टाइम एज वेल, बिकॉज यू आर अ बिजी गाय। लेकिन खुदा का फजल हम सब पे है और हम सब एक दूसरे के साथ हैं और मिलकर इस खेत में काम करते हैं। आमीन। जी हाँ, बिल्कुल। भाई साहब, आज मुबारक जुम्मा है और गुड फ्राइडे जिसे हम कहते हैं, और लोग जो हैं वो यीशु मसीह के दुखों को भी याद करते हैं, क्योंकि वो सारे दुख और वो सारी तकलीफ़ात जितनी भी हैं वो सारी की सारी हमारे लिए उसने सही अपने बदन के ऊपर। भाई साहब, बताइएगा कि सलीब जो है वो ही क्यों कफ़ारे का वसीला ठहरी? देयर आर अदर वेज ऑल्सो, वाई ओनली क्रॉस? हाँ जी, इसमें इसका जो सादा और जो आसान जवाब है वो तो ये है कि खुदा ने अपनी कामिल, लामहदूद और अज़ली व अबदी हिकमत में ये फ़ैसला किया। देखें, खुदा जो है वो सॉवरन है, वो हाकिम आला है, वो मुतलिकुल अन्नान है, वो तमाम मखलूक़ात पर, आसमान पर, ज़मीन के नीचे सब पर हाकिम है। और रोमियो के ख़त में लिखा है कि उसकी हिकमत बयान से बाहर है। सो अपनी अज़ली व अबदी कमाल हिकमत में खुदा ने ये फ़ैसला किया कि आदम और हवा के गुनाह में गिरने के बाद खुदा और इंसान के दरमियान जो जुदाई पैदा होगी, उस जुदाई को ख़त्म करके मिलाप और सुलह का जो मुस्तकिल, मुस्तनिद और मौसर इंतज़ाम होगा वो होगी यीशु मसीह की सलीब। सो ये तो है इसका आसान और क्विक आंसर। इसका अगर हम तफसीली जवाब लें तो वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब जो है नए अहद में वो उत्तम तकमील है पुराने अहदनामे में कुर्बानियों के निज़ाम की। इवन जो मुबारक जुम्मा, जैसा आपने फरमाया, गुड फ्राइडे, ये जो दिन था जिस दिन हमारे खुदावंद सलीब पर लटकाए गए, ये जो यहूदी कैलेंडर में ईद फसा का दिन था। और अगर आप अहद कदीम यानी पुराने अहदनामे में जाएं तो ईद फसा वो दिन था जब कौम इसराइल ने मिस्र से रिहाई के मौका पर हर ख़ानदान ने जो है यकसाला नार बर्रे की कुर्बानी दी और उस बर्रे का खून उन्होंने अपने दरवाज़ों की चौखटों पर लगाया और फिर मौत का फरिश्ता जो है वहाँ उस शहर में मिस्र में ज़ाहिर हुआ और जिस जिस घर के ऊपर बर्रे का खून लगा हुआ था उनके पेलोठे मौत से बच गए और मिस्रियों के घरों में मातम हुआ। और फिर खुदा ने जो है उन्हें मिस्र से जो है रहाई बख्शी, एक्सोडस बख्शी। नए अहद में जब यीशु मसीह मुबारक जुम्मे
اس جمعے کو ہم مبارک اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح اس دن مصلوب ہوئے۔ ایک بڑے زبردست تھیولوجین ہو گزرے ہیں جنہوں نے جان اوون ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ مبارک جمعہ وہ دن ہے جس دن موت کی موت ہوئی۔ واہ واہ۔ اور تو خداوند یسوع مسیح جب عید فصح کے موقع پر صلیب پر اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں جسے ہم کفارہ کہتے ہیں، تو وہ دراصل اسی بات کا اظہار تھا کہ اب ایک نیو ایکسوڈس، ایک نئے خروج، ایک نئی رہائی کا انتظام ہو گیا ہے۔ پرانے عہد میں قوم اسرائیل تھی اور ان کی رہائی ہوئی مصر کی بادشاہت اور فرعون بادشاہ کی غلامی سے۔ نئے عہد میں تمام انسانیت ہے، صرف قوم اسرائیل نہیں ہے، تمام انسانیت ہے۔ موسیٰ کی جگہ اور برے کی جگہ دونوں کردار یسوع مسیح ادا کر رہا ہے۔ وہ کاہن بھی خود ہی ہے اور قربانی بھی خود ہی ہے۔ سو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہارون کا کردار بھی وہی ادا کر رہا ہے۔ سو جو ہے نجات دینے والا، رہائی دینے والا موسیٰ، اس کی جگہ یسوع مسیح ہے۔ قربانی دینے والے ہارون کی جگہ بھی یسوع مسیح ہے، اور برے کی جگہ جو کفارہ دینے والا بھی خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور اب جو صلیب کے وسیلے سے رہائی مل رہی ہے، یہ شیطان، گناہ اور موت سے رہائی مل رہی ہے۔ اور یہاں پر میں موت کے پہلو کو تھوڑا سا اجاگر کروں گا کہ بائبل مقدس میں موت کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ پہلی موت ہے روحانی موت، اسپرچول ڈیتھ۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، خدا نے ان سے کہا تھا جس روز تم نے وہ پھل کھایا تم مرے، تو ان کی خدا سے جدائی ہو گئی، یہ روحانی موت ہے۔ پھر روحانی موت کے نتیجے میں انسان پر جسمانی موت آئی، آدم اور حوا اور ان کی نسل، فزیکل ڈیتھ۔ پھر اس کے بعد تیسری موت ہے جسے بائبل مقدس میں ابدی ہلاکت کہا گیا، اٹرنل ڈیتھ، جب عدالت ہوگی اور لوگ ابدیت کے لیے خدا سے الگ جہنم میں اس کے فضل سے محروم زندگیاں گزاریں گے۔ تو جو مسیح کی صلیب ہے یہ اس لیے لازمی تھی کہ اس دن اس یسوع نے جس نے پاکیزگی اور راست بازی والی وہ زندگی گزاری جو میں نے اور آپ نے گزارنی تھی، صلیب پر اس موت کو اپنے اوپر لے لیا جو مجھ پر اور آپ پر آنی تھی۔ سو صلیب انسان کی نجات، رہائی اور مخلصی کے لیے روحانی موت، جسمانی موت اور ابدی موت سے چھٹکارے کے لیے اس لیے اہم تھی کہ صلیب پر ایک ایکسچینج ہوئی ہے۔ اس تعلق سے ڈیرک پرنس کی بڑی زبردست کتاب ہے عظیم تبادلہ، اور مارٹن لوتھر نے بھی اس پہ کافی زیادہ لکھا کہ اور وہ ان کی آف کورس وہ تعلیمات رومیوں کے خط سے ہیں کہ صلیب پر کیا ہوتا ہے، ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے 2 اکاؤنٹس ہیں۔ جیسے آج میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں بینک اکاؤنٹ ہے، تو خدا نے کیا کیا کہ ہمارے حصے کی سزا، عدالت اور موت جو ہے، جو ہمارے گناہ کے باعث ہے، وہ خدا نے یسوع مسیح کے اکاؤنٹ میں، اس کے کھاتے میں ڈال دی، اور صلیب پر ہمارے گناہوں کی عدالت اس پر آ گئی۔ اور یسوع مسیح کی جو راست بازی ہے، نیکی ہے، وہ خدا نے رومیوں کے خط میں الفاظ استعمال ہوئے ہم سے منسوب کر دی، یعنی وہ ہمیں کریڈٹ کر دی گئی، ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دی گئی۔ تو جو مسیح کی صلیب ہے یہ وہ مقام ہے کوہ کلوری پر جہاں پر یہ جو ہے گریٹ ایکسچینج ہوتی ہے کہ بنی نوع انسان کے گناہوں کی عدالت یسوع پر لا دی جاتی ہے، اور یسوع مسیح کی راست بازی بنی نوع انسان کے لیے جو ہے دستیاب کر دی جاتی ہے۔ اس لیے جو کوئی پھر اس پر ایمان لاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے، اور اسی سبب سے پولس رسول نے یہ فرمایا کہ صلیب کا جو پیغام ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا کے ساتھ اپنا میل ملاپ کر لیا اور ہمیں روحانی، جسمانی اور ابدی موت سے چھٹکارا دے دیا۔ پریز دی لارڈ۔ بڑی تفصیل سے آپ نے صلیب کو بیان کیا ہے۔ پہلے صاحب یہ بتائیے گا، آج بھی جو بنی اسرائیل ہے وہ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ یسوع مسیح تو آ چکا،
جو مسایہ ہے وہ تو ظاہر ہو گیا لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور ابھی تک بھی وہ ڈسرنمنٹ کے اس لیول پر نہیں پہنچے جس میں یسوع مسیح کو وہ مسیحا جان سکے۔ واٹ ڈو یو تھنک ان ببلیکل ٹائم لائن، ببلیکل ٹائم لائن کے اوپر کیا وہ صحیح وقت کا تعین اور ساری چیزیں موجود تھی جن کو ابھی تک بھی شاید وہ لوگ سمجھ نہیں سکے، لیکن جو ایماندار ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ببلیکل پروفیسیز ساری کی ساری موجود ہیں۔ سو what do you think the timeline was very good but still so many people don't understand؟ ہاں جی، اس میں تو دیکھیں ایک بہت زبردست آرٹیکل ایک دفعہ بلی گراہم نے لکھا تھا جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ غلطیوں کے خط کے 4 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی اس دنیا میں پہلی آمد کا وقت چونکہ خدا نے چنا اس لیے وہ موزوں اور درست وقت تھا، لیکن دنیا کے معروضی حالات کو دیکھیں نا، اگر آبجیکٹیو سرکمسٹانسز تو دیکھیں اس دور میں جس زمانے میں یسوع مسیح آئے رومن امپائر تھی، لیکن رومیوں سے پہلے جو تھی گریک امپائر تھی۔ تو جو یونانی سلطنت تھی انہوں نے دنیا میں یونانی زبان کو پھیلا دیا تھا، جیسے آج انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہے، اس وقت بین الاقوامی زبان گریک تھی، یونانی تھی۔ تو دنیا میں آپ کے پاس ایک زبان اویلیبل تھی جس کے ذریعے سے انجیل سنائی جا سکتی تھی مختلف علاقوں میں۔ پھر جب رومی لوگ آئے تو رومیوں نے، وہ ہمارے زمانے کی مسلم لیگ نون کی طرح تھے، انہوں نے دنیا بھر میں جو نا سڑکوں کا جال پھیلا دیا اس دور کے حالات کے مطابق، تو یعنی کہ جو سفر کرنا تھا وہ آسان ہو گیا۔ سو یونانی بھی، رومی بھی، پھر تیسرا جو یہودی لوگ تھے یہ شدت سے منتظر تھے کہ خدا اپنے مسیح کو، جسے ہم یونانی میں کرسٹوس کہتے ہیں، عبرانی میں مشایا کہتے ہیں، اس کو بھیجے، کیونکہ 63 قبل از مسیح سے ملک اسرائیل پر رومیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور جیسے خدا کے لوگ پہلے مصر کی غلامی میں رہے، پھر وہ بابل کی اسیری میں رہے، اب وہ رومیوں کی غلامی میں چلے گئے، تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ خدا جو ہے ایک نیا مسیح ایک جو ہے بھیجے گا، اور سو تینوں طرح سے یونانی، رومی اور یہودی جو توقعات اور اقدامات اور حالات جو تھے وہ الائنڈ تھے۔ تو ایسے میں جب خداوند یسوع مسیح مجسم ہوتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے نہایت موزوں وقت تھا۔ پرابلم جو ہوئی یہودی لوگوں میں وہ اس کو سمجھنے میں ہوئی، اس لیے کہ یہودی لوگ جو تھے وہ زبور 2 کے مطابق جو ہے آنے والے ممسوح بادشاہ کے تو انتظار میں تھے، یسایہ 53 باب کے مطابق وہ دکھ اٹھانے والے خادم کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو بائبل مقدس میں جو پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں مسیح کا تصور ہے، اس میں نمبر 1 یہ شامل ہے کہ وہ سوورن کنگ ہوگا، یعنی کہ وہ حاکم بادشاہ ہوگا، با اختیار بادشاہ ہوگا، معتبر ہوگا۔ لیکن پھر یسایہ 53 باب میں یہ بھی لکھا ہے کہ he will be a suffering servant، وہ دکھ اٹھانے والا خادم ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح میں یہ دونوں باتیں تھیں۔ اس کی بڑی خوبصورت تصویر نہ ہمیں ملتی ہے مکاشفہ 5ویں باب میں، جہاں لکھا ہے کہ جو ہے اس نے دیکھا کہ ذبح کیا ہوا ایک برہ ہے، یعنی سفرنگ سرونٹ ہے، دکھ اٹھانے والا، لیکن پھر وہاں آگے لکھا ہوا کہ اور وہ برہ جو ہے اس نے کھڑا دیکھا، یعنی وہ زندہ ہے اور وہ بادشاہی کر رہا ہے۔ تو یسوع مسیح جو ہے بیک وقت لائن بھی ہے، ببر بھی ہے، یہودا کے قبیلے کا ببر بھی ہے، اور لیم بھی ہے، یعنی خدا کی طرف سے ہمارے لیے بخشا گیا، ذبح کیا ہوا برہ بھی ہے۔ یہودیوں کے لیے پرابلم اس وقت بھی اور آج بھی یہی ہے کہ وہ مسیح کے تعلق سے جو ببر کا کنسپٹ ہے، جو لائن کا کنسپٹ ہے، لائن آف جوڈا، یہودا کا ببر، کنگ، بادشاہ، اس کو تو وہ ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن جو سفرنگ سرونٹ ہے، دکھ اٹھانے والا خادم ہے، اس بات کو اس وقت بھی انہوں نے تسلیم کرنے میں مشکل محسوس کی، اور آج بھی انہیں مشکل ہو رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے پولس رسول اپنے خطوط میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جو صلیب کا پیغام ہے یہ جو ہے اپنا یہودیوں جو یونانیوں کے نزدیک بے وقوفی ہے اور یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر ہے، یعنی کہ یہودی لوگ لٹرلی دے وڈ فیل offended، وہ ٹھوکر محسوس کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ایک سکینڈلس بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو مسیح آنا تھا وہ جو ہے اس کو صلیب چڑھا دیا گیا۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی
کہ استثنا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جو شخص ایک لعنتی کی موت مرا ہے وہ کیسے بادشاہ اور نجات دہندہ ہو سکتا ہے. بالکل. ہاں لیکن پولس رسول غلطیوں کے خاتمے اسی بات کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ صلیب پر جو لٹکایا گیا اور لعنتی بنا وہ اپنے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نے تو تمہاری لعنتیں اپنے اوپر اٹھائیں تاکہ تمہیں برکت مل جائے. بالکل. بھائی صاحب پچھلے دنوں 2 دن پہلے کی بات ہے کہ بنجمن نیتنیاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کے درمیان یہ کہا کہ یسوع مسیح جو ہے ایک فیلئر ہے. اس سے اچھا تھا کہ چنگیز خان جو ہے وہ پاورفل تھا اور اس نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا. اگر کوئی پاورفل نیشن نہیں ہوتی یا فزیکلی پاورفل نہیں ہے تو وہ یسوع مسیح کی طرح جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا بیان ہے جو بھی پچھلے دنوں نیتنیاہو نے دیا. ابھی تک بھی ان کے لیے یہ ٹھوکر کا باعث ہے. they don't understand. سیکنڈ تھنگ از یسایہ کا 53 باب کا آپ نے حوالہ دیا. تو یسایہ 53 باب تو انہوں نے پیسٹ کیا ہوتا ہے تاکہ وہ کھولا ہی نہ جائے. پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ اس کو, اس کی بک کے اندر اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ کوئی کھول کے پڑھ ہی نہ سکے. میں نے ایک یوٹیوب چینل کے اوپر ایک مسیحی جو کہ یہودی سے مسیحی ہوا تھا اس کی ایک ڈاکومنٹری دیکھی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو وہاں پہ سیمنری کے بچے ہوتے ہیں یہودی وہ بھی نہیں اس کو پڑھتے کیونکہ ان کی وہ بک کو انہوں نے اندر سے پیسٹ کر دیا ہوتا ہے, جوڑ دیے ہوتے ہیں صفحے تاکہ وہ پڑھ ہی نہ سکیں. تو یہ ایک جنرل سی بات ہے. اور کیا ان کے لیے کچھ ٹائم لائن ہے کہ وہ بھی یسوع مسیح کو قبول کریں, اسی یسوع مسیح کو جس کو ہم اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں؟ ہاں اس میں تو جو نئے عہد نامے میں جو اہم ترین ابواب ہیں وہ ہے رومیوں کا خط باب نمبر 9 تا باب نمبر 11. اور باب نمبر 11 میں پولس رسول اس بات کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ وہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ اگر یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا اور ایک چھوٹی تعداد اس پر ایمان لائی, پہلی صدی میں بھی جو کل یہودی آبادی تھی اس کا چھوٹا سا حصہ مسیح پر ایمان لایا, اور آج بھی دنیا کی جو کل یہودی آبادی ہے 21ویں صدی یعنی 2000 سال گزر گئے ہیں, اس کا چھوٹا سا حصہ ہے جو خداوند یسوع کو مسیح مانتا ہے. تو اس میں پولس رسول اس بات کا جواب دیتا ہے. پہلے وہ ایک ریٹوریکل سوال پوچھتا ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا نے یہودیوں کو رد کر دیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا کے جو اسرائیل کے ساتھ وعدے تھے اب وہ سب جو ہے ان کا انکار ہو گیا؟ تو پولس رسول کہتا ہے ہرگز نہیں, بلکہ وہ اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے, جس سے مراد ہے کہ ان کے دل اس وقت سخت ہیں. اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ جب تک غیر قوموں سے یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کا شمار پورا نہ ہو لے یہ حصہ سخت رہے گا. تو اس میں پھر آگے چل کر وہ جو ہے یہ غالباً باب نمبر 11 کی آیت نمبر 26 تا 29 ہے, جس میں بیان کرتا ہے کہ جب غیر قوموں کا شمار پورا ہو جائے گا تو پھر جو ہے یہودی لوگ وہ خداوند کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں گے, اس کی طرف لوٹیں گے, اور پھر اس کا بیان ہے کہ اور یوں تمام اسرائیل نجات پائے گا. سو جو there is still a hope for the people of Israel, ان کے لیے آج بھی امید ہے, اور خدا نے انہیں رد نہیں کیا. خدا کسی کو بھی رد نہیں کرتا. اور ان کے تعلق سے تو رومیو 9 تا 11 میں پولس رسول بیان کرتا ہے کہ جو بزرگ تھے وہ انہی میں سے آئے. دیکھیں جو ہے ابراہم اور اسحاق اور یعقوب اور موسیٰ اور داؤد اور دانیل. پھر وہ کہتا ہے کہ خدا کے تمام وعدے بھی انہی کو دیے گئے. پھر وہ بیان کرتا ہے کہ جو ہے شریعت بھی انہیں ہی دی گئی. تو اگر خدا انہیں رد کر دے یا ان کو کینسل کر دے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ خدا اپنے وعدوں کو کینسل کر دے, تو وہ تو اپنے وعدوں میں سچا ہے. ہاں لیکن یہ لازمی ہے کہ آج ان کی جو نجات ہے وہ خداوند یسوع کے وسیلے سے ممکن ہے. میں نیتنیاہو کی جو بات ہے اس کی طرف جانا چاہوں گا. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ جو بنجمن نیتنیاہو ہے اس کی سوچ جسمانی سوچ ہے. دنیا کی تاریخ میں جو بڑے بڑے جرنیل ہو گزرے ہیں نا, ان میں ایک تھا جس کا نام تھا اپنا وہ فرانس کا تھا نپولین. نپولین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ کے جو بہت بڑے بڑے جرنیل ہو گزرے ہیں ان میں سے ایک تھا. لیکن نپولین کا ایک بیان ہے, اس نے کہا کہ ہم تو اپنی تلوار کے زور پر لوگوں کے دلوں پر خوف کے ذریعے سے حکومت کرتے ہیں,
لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی صلیب کے وسیلے سے اپنی محبت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے. دیکھیں آج دنیا میں مسیحیت جو ہے دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے 2000 سال بعد. یہ تلوار سے نہیں پھیلا, یہ جو ہے صلیب کے پیغام سے پھیلا. تو بینجامن نیتن یاہو کی سوچ رکھنے والے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بم یعنی پھینک کر یا بندوق چلا کر یا قدیم زمانوں میں وہ تلواروں کے ذریعے اپنے فلسفے کو اپنے نظریے کو پھیلایا جا سکتا ہے, تو آپ دیکھ لیں دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے جنگجو آئے ہیں, لیکن کتنے لوگ ان کے پیروکار بنے, یا اگر بنے تو اس کے بعد جو ہے وہ قائم رہے. تو یہ جو محبت کا فلسفہ ہے جس میں خدا کی بادشاہی کا پیغام ہے اور روح القدس کی قدرت ہے, ان دی اینڈ جو ہے نا یہی قائم رہتا ہے. جان سٹارٹ کی کتاب ہے بیسک کرسچینٹی, اس میں وہ ایک بڑی دلچسپ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تصور کریں کہ دنیا کے جو بادشاہ اور حکمران ہیں یہ سب ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور اچانک سے دروازہ کھلے اور خداوند یسوع مسیح وہاں داخل ہو, تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے اثر کے نیچے وہ سارے بادشاہ گھٹنوں کے بل ہو کر اسے جھکیں گے. حالانکہ اس نے کوئی جو ہے وہ تلوار استعمال نہیں کی, بلکہ تلوار اس کے خلاف چلائی گئی. اس نے ایون پطرس کو کہا جب اس نے سردار کاہن کے نوکر ملخص کو جب یسوع کو مصلوب کرنے کے لیے پکڑنے کو آئے تو اور پطرس نے نوکر کا کان کاٹ دیا, تو یسوع نے اس سے کہا کہ اپنی تلوار کو اپنی میان میں رکھ, کیونکہ جو تلوار سے ہلاک کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے ہلاک کیے جائیں گے. سو جو طاقت ہے نا بیسیکلی وہ ہتھیار میں نہیں ہوتی, وہ پیغام میں ہوتی ہے. اور یسوع کی صلیب کا پیغام جو زندگی کا پیغام ہے, محبت کا پیغام ہے, نجات کا پیغام ہے, یہ دلوں کو جیتتا ہے. اور اس پیغام کی سچائی پر جو مہر ہے وہ یسوع نے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر کر دی. یہ تو حقیقت ہے. آپ دیکھیں کہ چائنا از دا موسٹ گروئنگ کرسچن نیشن ان دا ورلڈ, جو کہ کمیونسٹ کا ہب تھا. وہاں پہ دیکھیں اب بہت زیادہ ہے. آج میں انڈیا کا ایک سروے دیکھ رہا تھا, 2000 کے اندر انڈیا کے اندر کرسچینٹی گروتھ ریٹ تھا 2% اور آج 21% گروتھ ریٹ ہے. وہاں پہ ہندو کم ہو رہے ہیں اور کرسچن بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک محبت کا پیغام ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے everybody can enter into the kingdom of God now. اس وقت دنیا کی نا 3 سیویلائزیشنز ہیں, اگر وہاں اس طرح کی آزادی دے دی جائے نا جیسی یورپ اور امریکہ میں ہے, تو وہاں پر جو ورلڈ ویوز قائم ہے نا وہ بڑی حد تک ان میں کمی آئے گی, اور جو انجیل کا پیغام ہے وہ وہاں پر اگر پریویل نہیں کر جائے گا تو بہت زیادہ پھیل ضرور جائے گا. اس میں نمبر 1 ہے چائنا. چائنا کا جو کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم ہے وہ سروائیوی جبر کے نظام پہ کر رہا ہے. وہ انہوں نے بڑا اس کو ٹائٹلی کیا ہوا ہے کنٹرول. آپ آئے دنوں پڑھتے ہوں گے کہ کتنے پاسٹرز کو وہاں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے آزادی دے دی, فریڈم آف چوائس, چناؤ کی آزادی, تو ان کا جو کمیونسٹ سسٹم ہے وہ کلیپس کر جائے گا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ مسیحیت کی طرف جائیں گے. اور اگر وہ مسیح نہیں بھی ہوں گے وہ کمیونسٹ نہیں رہیں گے. دوسرا انڈیا میں آپ دیکھیں پچھلے 10-12 سالوں میں یہ جو بی جے پی آئی ہے, مودی کی گورنمنٹ, تو انہوں نے بہت زیادہ انڈیا میں ہندوائزیشن کا پروسیس شروع کیا ہوا ہے, جس میں وہ گھر واپسی تحریک ہے. وہ مختلف دیہاتوں میں جاتے ہیں اور بہت سے غریب ہندو جو مسیح کے پاس آ گئے ان کو وہ گھر واپسی کی رسومات زبردستی یا پیسہ دے کر وہ کر رہے ہیں کہ ہندوازم میں نا واپس آؤ. اور تیسرا ہے اسلامک ورلڈ. اسلامک ورلڈ میں بھی اگر جو ہے نا دنیا کے آزاد معاشروں کی طرح جو ہے مذہبی آزادی دی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. تو اسلامی جو کیا لیں تہذیب ہے, ہندو تہذیب ہے, اور جو چائنیز کمیونسٹ بدھسٹ تہذیب ہے, ان تینوں میں نا آپ کو جو انڈیویجول فریڈم ہے, انفرادی آزادی ہے, وہ نہیں ملتی. کتنے لوگ جو ہیں ان ممالک میں نا اپنی آزاد مرضی سے مذہب تبدیل کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایک لیکن اس کے باوجود کرسچینٹی اسٹل ریمینز دا لارجسٹ ریلیجن, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرسچینٹی کی بنیاد ہے وہ مسیح کی صلیب کے پیغام ہے, اور صلیب کے ذریعے سے, موت کے ذریعے سے خدا نے موت کو شکست دی, اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر
اس فتح کو جو اس نے صلیب پر حاصل کی تھی, جو اس نے تمام ہوا کا نعرہ لگایا, فتح یابی کا شادیانہ بجایا, اس پر اس نے مہر ثبت کر Amen, دی. amen, amen. Thank you very much, Pastor. It was such a wonderful experience with you, always. اور مزہ آیا, بڑا کچھ سیکھنے کو ملا, اور میں ایمان رکھتا ہوں ہمارے دوستوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. دوستو, آج ہم گڈ فرائیڈے منا رہے ہیں, اور یہ گڈ فرائیڈے جو ہے یہ ہماری شادمانی کا اعلان ہے, ہماری فتح کا اعلان ہے. یہ گڈ فرائیڈے جو ہے یہ ہماری نجات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے باپ کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہوئے صلیب پر اپنی جان دی, کفارہ ادا کیا, ہمارا فدیہ دیا, اور ہم پر یہ فضل کیا کہ ہم اس کے گھرانے میں شامل ہو جائیں اور کنگڈم آف گاڈ کا حصہ بن جائیں. آپ جتنے ایمان لا چکے ہیں, آپ کے لیے خداوند کی تعریف ہو. جو ایمان ابھی تک نہیں لائے, ان سب کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. آپ جوؤں میں سے نکل کر آزادی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں, جہاں پر خداوند اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے, اپنی باہوں کے نیچے پناہ دیتا ہے, اور ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور وہ نہ صرف آپ کو ساری ضرورتیں پورا کرے گا, بلکہ آپ کو مسیح کا ہم میراث بھی بنا دے گا. اور اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں ہے کہ جو کچھ یسوع مسیح کا ہے وہ سب کچھ ہمارے پاس ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بہت خوبصورت سانگ ہے گڈ فرائیڈے کے حوالے سے سنیں گے, اور اس کے بعد نئے خادم کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے, اور گفتگو یہ جاری رہے گی. اپنا خیال رکھیں. اسٹے ٹیونڈ ود جیسس کرائسٹ ٹیلیویژن.
जी दोस्तों, वेलकम बैक। बड़ा खूबसूरत सॉन्ग हमने सुना गुड फ्राइडे के हवाले से। आज स्पेशल प्रोग्राम जो है मुबारक जुमा के हवाले से है, और बहुत सारे मसीही शायद इस बात को समझते नहीं हैं कि ये किसी सोग का या किसी परेशानी का दिन नहीं, बल्कि इस दिन हमारे ही गुनाहों के कफ़ारा के लिए यीशु मसीह ने सूली पर अपनी जान दी, खून बहाया, ताकि उस खून बहाने से हम निजात पा सकें, यकीन आप सब निजात पा सकें। और जो शख्स भी उस खून को अपने ऊपर ले लेता है वो मौत से आज़ाद हो जाता है, अबदी आराम, अबदी ज़िंदगी को हासिल कर लेता है, और हमेशा की ज़िंदगी उसके अंदर आ जाती है। मेरे साथ दूसरे मेहमान जो हैं इस गुड फ्राइडे स्पेशल के अंदर, आप बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, और मैं इस कपल को अपनी मिनिस्ट्री के अंदर हम इनको बहुत इज़्ज़त देते हैं, बिकॉज बोथ आर इन द मिनिस्ट्री, और खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपकी भरपूर तालियों में रेवरेंड डॉक्टर आशर को वेलकम करते हैं, उनकी अहलिया को वेलकम करते हैं। गुड फ्राइडे पे आपने स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, खुदावंद के फजल की बदौलत। भाई साहब, आज हमारा जो टॉपिक है आपने देखा होगा, तारक साहब ने भी बहुत खूबसूरती से बयान किया, सलीब और कफ़ारा। एक बड़ा अहम सवाल है, सलीबी मौत ही क्यों यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली, या उसने अपने आप को पेश किया? क्या और भी तो तरीका हो सकता था बहुत सारा, किसी भी तरह से कफ़ारे का काम किया जा सकता था। बाप को भी ये पसंद आया कि उसका बेटा सूली पे चढ़े। व्हाई इज़ दैट? थैंक यू सो मच जी। पहले तो थैंक यू जेसी टीवी, आप हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, हर जगह खड़े होते हैं, एंड वी आर सो ऑनर्ड टू पार्टनर विद यू, और इस मिनिस्ट्री के काम को, गॉस्पल के काम को, और हम मिलकर कर रहे हैं, खुदा उनका शुक्र है। आपका क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है कि क्यों सलीब ही की ज़रूरत थी, कोई और भी तरीका हो सकता था। तो कुछ चीज़ें हमें बिब्लिकल पर्सपेक्टिव में देखकर देखनी पड़ती हैं कि किस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही थी ताकि यहाँ तक बात पहुँचे सलीब तक। वाह। जब हम जेनेसिस में आते हैं, जहाँ पर हर चीज़ की तख्लीक हो रही है, पैदाइश हो रही है, हर चीज़ का स्टार्ट हो रहा है, और गुनाह का भी स्टार्ट वहीं पर ही हो रहा है, और नाफरमानी भी वहीं पर ही हो रही है। तो चैप्टर नंबर 3 में हमें ये नज़र आता है कि खुदा ने जिस खूबसूरती से, जिस प्यार से एक बाग सजाया था, और इसलिए सजाया था कि उसमें आदम को रख सके, इसलिए नहीं सजाया था कि वो खुद आके रह सके, उसके पास तो अपना तख्त था। तो उसने आदम के लिए बड़ी दिली से, और दिल को उसको गॉड्स हार्ट वाज राइट देयर, वो हर चीज़ बड़ी परफेक्टली रख रहा है, देख रहा है, और फिर पलट पलट के भी देख रहा है। वो लिखा है खुदा ने देखा अच्छा है, और उस सब को रखने के बाद उसने आदम को बनाया ताकि वो इसको इंजॉय कर सके। बट हुआ ये कि बाय द टाइम हम चैप्टर 3 में पहुंचते हैं तो एक बड़ी दिल सोज बात हमें नज़र आती है कि उसी खूबसूरत घर से, उसी मंसूबे से खुदा को उनको निकालना पड़ा। लेकिन जब टुवर्ड्स द एंड हम आते हैं चैप्टर के, तो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जब निकाला तो सिर्फ निकाला ही नहीं, बल्कि वहाँ पर खुदा ने एक अजीब किस्म का काम किया कि वो रास्ता जो था ना उसको बंद कर दिया। और रास्ता बंद करने के लिए बाइबल में लिखा है कि क्रोबी खड़े किए, और फिर चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार भी कायम कर दी ताकि आदम वापस ना आ सके। अब एक्सटर्नल रीडिंग्स अगर हम पढ़ते हैं मिद्राश में या किसी और में भी आप पढ़ लें, उसमें ये लिखा है, मिशना में भी आया है ये, कि आप जब आदम बाहर आ गया था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि वो पूरी दुनिया जो थी वो अदन नहीं था, पूरी दुनिया के मशरक़ में एक जगह थी जहाँ पर अदन का बाग लगाया गया। तो खुदा ने उसको वहाँ से मशरक़ से बाहर निकाला। अब जब ये बाहर आ गया तो सर्कमस्टांसेस सारे चेंज हो गए, सब चीज़ें बदल गईं, वो जो ब्लेसिंग्स थी वो कुछ लानतों में कन्वर्ट हो गई, कुछ कर्सेस आ गए। कुछ रीडिंग्स के अंदर ये आया है कि जब ये बाहर आ गया और ये इसने वापस देखा, जाने के भी ख्वाहिश नहीं की, वापस देखा तो चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार जो थी वो जहाँ जहाँ मूव करती थी वो अपने पीछे जो है ना एक पिक्चर जो है ना वो छोड़ती जाती थी, यानी वो ग्लोरी जो थी ना वो मूव करती थी। उस ग्लोरी के थ्रू
اس کو گلمپس ملتا تھا کہ عدن کیسا ہے، اب کیسا ہے، میرے بغیر کیسا ہے، اور اس کے اندر یہ خواہش تھی کہ کاش کہ میں واپس جا سکوں. اب وہ رستہ تو تھا نہیں، بند ہو گیا ہوا تھا، کیونکہ اٹ واز ون وے، اٹ واز اونلی اے وے ٹو گیٹ آؤٹ، واپس آنے کا رستہ کوئی. سو فار 4000 ایئرز اس کو ویٹ کرنا تھا کہ واپس جا سکے. سو گاڈ ایڈم کو واپس نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ اس کی جو باڈی تھی اور اس کی جو پرسپیکٹیو تھا وہ سارا چینج ہو گیا. سو انسان کے مشابہ کر کے اس نے ایک سیکنڈ ایڈم کو بھیجا تاکہ اس رستے کو کلیئر کر سکے. اب سلیب ہی کیوں آپ کا کویشچن تھا؟ سلیب اس لیے کیونکہ سلیب ایگزیکٹ ریپرزنٹیشن تھی اس رستے کی، کیونکہ وہ شعلہ زن تلوار کسی پر تو گرنی تھی، کسی کو تو وہ برداشت کرنی تھی تاکہ واپس رستہ کھل سکے. سو اسی لیے بائبل نے بڑے کیٹیگوریکلی یسوع مسیح کو سیکنڈ ایڈم کہا، اور پھر یہ کہا کہ وہ جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل ہوا، اور اس کو پہلا پھل وہی ہو سکتا تھا کیونکہ وہ اس کو اوپر وہ جو تلوار تھی وہ گرنی تھی. اب وہ تلوار گری، بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سلیب کی وجہ سے تلوار گری، لیکن ایکچولی وہ تلوار جو تھی وہ سلیب نہیں تھی، وہ لمحہ تھا جس لمحے میں باپ نے اپنے بیٹے سے منہ موڑ لیا تھا. اور گتسمنی باغ میں یسوع مسیح کو سلیب کا فکر نہیں تھی کہ سلیب آ رہی ہے. اس کو جب وہ کہتے ہیں نا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، وہ کہتا ہے یہ لمحہ مجھ سے ٹل جائے کہ باپ کا چہرہ جو سدا میرے پاس رہتا ہے، جس کو میں رات کے پہروں میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں، ہو سکے تو یہ لمحہ مجھ سے ٹل جائے. اور پھر وہ کہتا ہے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی. اور جب آپ مریم کے بارے میں دیکھتے ہیں تو مریم کو بھی کہا کہ تیری جان تلوار سے چھیدی جائے گی. تو یہ ایک پروفیٹک موو تھا خدا کا، واپس رستہ کھولنے کا، ٹو برنگ بیک واٹ واز لاسٹ. اور خدا نے وہ جو خوبصورتی سے سجایا تھا وہ آج بھی سجا کے، یسوع نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، جو تم ہی بگاڑ کے نکلے تھے تو میں واپس جا کے اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہوں تاکہ تم بھی میرے ساتھ ہو. یہ کوئی نئی جگہ نہیں ہے، وہی جگہ ہے جس کو خدا یسوع مسیح نے دوبارہ سے ڈالا. اور یہ سلیب سے ہو کر رستہ جاتا ہے، یہ اس کے بغیر نہیں جاتا. ایوری ون ہیز ٹو گو تھرو دس. پریز دی لارڈ. بڑا خوبصورت ایک بک کے اندر میں پڑھ رہا تھا بھائی صاحب، بڑی خوبصورت بات مصنف نے تحریر کی کہ 2 پلانز ہیں جو چل رہے ہیں جب سے آدم اور حوا پیدا ہوئے. ایک تو پلان ابلیس کا ہے تاکہ خدا کے ساتھ جو ہماری رفاقت اور ریلیشن شپ ہے وہ ختم ہو جائے، خدا سے دوری ہو جائے. اور دوسرا پلان ہے خدا کا برنگ بیک ایڈم ٹو ہز پریزنس، وہ بھی چل رہا ہے. دونوں پلانز اکٹھے چل رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ آدم نے بڑی دفعہ سوچا ہوگا کہ میں واپس جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک خیال ہے کہ اگر وہ جاتا تو شاید باپ کے فضل کی بدولت وہ اندر چلا جاتا. لیکن وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابلیس نے اسے نالج دینا شروع کیا تاکہ وہ جا ہی نہ سکے عدن کی طرف واپس. ابلیس آلویز گیونگ اے نالج ٹو دا ورلڈ کہ وہ اتنے سیٹسفائی ہو جائے. اب دیکھیں باہر جب لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سانو جنت دی ضرورت ہی نہیں ہے، ساڈے کو سارا کچھ اتنے ہے. سو دس از دا مینٹیلٹی سیٹن وانٹ کہ خدا کی ضرورت انسان کی زندگی میں نہ رہے، خدا کے ساتھ ریلیشن شپ نہ رہے. پلانز دونوں چل رہے ہیں لیکن خدا کا پلان ابھی بھی غالب ہے، کیونکہ ابھی بھی سب سے زیادہ ایمان رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے موجود ہیں. آمین. آپ کی بات بڑھانے لگا ہوں. ابلیس کا ایک ہی کام ہے، ٹو ڈسٹریکٹ پیپل. وہ ڈیفیٹ نہیں دینا چاہتا آپ کو، وہ آپ کو ہرانا نہیں چاہتا. ہرا سکتا نہیں نا اس کے، کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں، تو وہ ہمیں ہرا نہیں سکتا لیکن ڈسٹریکٹ ضرور کر سکتا ہے. اب وہ ڈسٹریکٹ کر کے دیکھیں، اگر آپ وار کے اندر ہیں اور آپ ڈسٹریکٹڈ ہیں تو کہاں جیتیں گے آپ وہ ٹارگٹ بھی نہیں ہوں گے. اس کا کام ہی ڈسٹریکٹ کر، اور ڈسٹریکٹ وہ کر رہا ہے سبسٹیٹیوشن سے. اس کو جو آپ بتا رہے ہیں نا ہمیں، یہ سبسٹیٹیوشن ہے. گاڈ کی سبسٹیٹیوشن دینا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے اگر خدا نہیں مل رہا کوئی بات نہیں، پیسہ لے لو. خدا نہیں مل رہا کوئی بات نہیں، آپ فیم لے لو، آپ تعلقات، آپ ریلیشنز لے لو. حوالگی دے گا آپ کو، یار تیرا کتنا حوالہ ہے. بٹ سلیب آپ کو واپس کنیکٹ کرتی ہے اس پلان سے جو خدا نے ایکٹیویٹ کیا. آدم کبھی بھی واپس بغیر اس
تلوار کو اٹھائے نہیں جا سکتا تھا، اور آدم کی وہ سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھاتا، اس لیے اس کو صرف دیکھ کے ایک فیئر پیدا ہوتا تھا اس کے اندر، فیتھ پیدا نہیں ہوتا۔ آج اس صلیب کی وجہ سے وہ فیئر ختم ہو گیا، فیتھ پیدا ہو گیا، وی کین گو تھرو اٹ، ہم اس رستے سے جا سکتے ہیں، باپ کو اور واپس مل پلس خدا نے بھی آدم کو جو پلان دیا وہ کفارے کا ہی تھا، دیٹس ٹرو۔ اور مسیح کا اعلان وہاں پہ ہی ہو گیا تھا کہ ایک شخص پیدا ہوگا۔ پروٹو ایوانجلزم اس کو کہتے ہیں، یہ باغ عدن کے اندر ہی ہو گئی تھی۔ ایوانجلزم کا جو بڑا اعلان تھا وہ خدا نے وہیں پہ خود ہی کر دیا تھا، ہاں جی۔ کیونکہ جب ذبح کیا تھا اور کرتے دیے تھے تو وہ اعلان ہو گیا تھا کہ برہ ذبح ہوگا، خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا، آدم کو پتہ تھا۔ اور آپ کئی ایک رائٹنگز میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب باہر آئے ان کے بیٹوں کو، کس نے بتایا تھا کہ قربانی دینی ہے؟ کس نے بتایا تھا؟ وہ آدم ہی تھا جس نے نالج پاس ڈاؤن کیا تھا کہ لے آؤ، حابل کو کہا تھا کہ وہ اپنے جو جانور ہیں ان کے بچے لے آؤ تاکہ قربانی دے۔ تو یہ نالج تھا اس کے پاس کہ برہ آنا ہے، تو برے کا جو پری ایمننس ہے یا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ادھر باغ عدن بھی نظر آ جاتا ہے۔ سو ایلویشن واز دیئر، اور پھر وہ تلوار کا نشان جو تھا وہ بھی وہیں پتہ ہے کہ اس کو ذبح ہونا تھا۔ تو یہ صلیب کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، جان کا چھدنا بہت ضروری تھا، اور پھر اس رستے سے ہو کے بہت ساری باتیں کرنا چاہوں گا میں اس کے اوپر، لیکن اس کے اوپر میں ایک بات بتاؤں، دیر آر 5 پرنسپلز جو ہم بتاتے ہیں لوگوں کو، اور یہ سنڈے اسکول کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہ 5 پرنسپلز کے بغیر کرسچینٹی یا مسیحت جو ہے نا وہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ سیلویشن کے، صلیب کے 5 بڑے بنیادی اصول ہیں، اور اگر کوئی اس کو گا کر، کہہ کر، لکھ کر بتا دے تو اس نے منسٹری پوری کر لی ہے، وہ اور کچھ نہیں منسٹری، صرف ٹیل دا ورلڈ یہ 5 پرنسپلز۔ اور اس پرنسپل میں ہے کیا؟ سمپل، خداوند یسوع مسیح آسمان سے زمین پر ہے، دیٹس دا فرسٹ پرنسپل۔ تو زمین سے وہ صلیب پر گئے، دیٹس دا سیکنڈ پرنسپل۔ صلیب سے وہ قبر میں گئے، تھرڈ پرنسپل، اور قبر سے وہ آسمان پہ چلے گئے، دیٹس دی فورتھ پرنسپل۔ بٹ سی دی اپ سائڈ ڈاؤن سٹوری، اپ سائڈ ڈاؤن سٹوری یہ ہے کہ یسوع مسیح آسمان سے زمین پر ہے، یہ سیدھا سیدھا سب کو پتہ ہے، ڈیوائن ٹائم سے ٹیمپورل ٹائم میں وہ اتر کے آئے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے وہ صلیب پر گئے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ قبر میں اتارے گئے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے، بٹ دا اپ سائڈ ڈاؤن سٹوری از کہ وہ دوبارہ بھی تو آ رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا صلیب کا پیغام ہے۔ یہ پیغام نہیں تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس، وہ اس کے لیے بڑا تھا، پر آج ہمارے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ he's yet to come، he's coming back۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ صلیب نہ ہوتی تو ہمارے پاس یہ پیغام نہ ہوتا، یہ ہوپ ہی نہ ہوتی۔ کرشڈ تھے ہم لوگ، سبڈیوڈ تھے، اور صلیب کی وجہ سے صرف سیلویشن ہی نہیں ہے، صلیب کی وجہ سے ہوپ ہے کہ ہم واپس جائیں گے۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ اب کفارے کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، بلکہ میں پہلے تو سسٹر جی کی طرف آؤں اس سے پہلے کہ وہ پوائنٹ نکل جائے۔ ہماری بہن بھی خدمت میں ہے اور ایک عرصے سے آپ کے ساتھ خدمت میں ہے۔ بہن تھوڑا سا بتائیے کہ صلیب ہی کیوں جو ہے وہ کفارے کا وسیلہ ٹھہر رہی ہے، جبکہ قربانی کا سلسلہ تو جاری تھا، قربانی تو کی جا رہی تھی، لیکن خدا کو لکھا ہوا اسے پسند آیا کہ وہ اس کو کچلے، اور کفارہ اس کی موت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ بھائی صلیب جو ہے نا، یہاں پر صلیب ہمیں خدا کی محبت اور قربانی کو ظاہر کرتی ہے۔ میں 5 پوائنٹس یہاں پہ بتانا چاہوں گی صلیب۔ پہلا تو یہ کہ خدا کی محبت اور قربانی، کیونکہ جیسے کہ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہاں پر ہمیں محبت اور قربانی دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ صلیب وہ جگہ ہے جہاں گناہ کو شکست دی گئی اور ہمیں معافی دی گئی۔ گناہ جو تھے وہ ہمارے موروثی اور شخصی دونوں قسموں کے گناہ تھے جو ہمارے مٹائے گئے، معاف کیے گئے۔ اور تیسری چیز ہمیں گفٹ ملا، نجات۔ صلیب پر نجات ہم مسیحیوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو کہ صلیب کے ذریعے ممکن ہوا۔ تو صلیب ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے وسیلہ سے ہمیں نجات
जो कि एक हमें गिफ्ट मिला है, वो नहीं मुमकिन था हमारे लिए। और चौथा, न्यू बिगनिंग। मसीह तो कुर्बान हो गया, उसकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, हमारी नई ज़िंदगी की कहानी शुरू होती वाह, है। beautiful। और ऐसी कहानी, ऐसी ज़िंदगी जो गुनाहों से पाक है, शफाफ ज़िंदगी का आगाज़ होता है इस सलीब पर। और 5वां पॉइंट कलाम में लिखा है, रोमियो 10 बाब उसकी 9वीं आयत में, कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यसू के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए तो तू निजात पाएगा। तो सलीब जो है वो हमारी निजात का ज़रिया है, और इसी के वसीला से हम खुदा को, अगर हम अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हम निजात हासिल करते हैं। इसलिए तो पौलुस कहता है कि खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं बिल्कुल। सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के। तो हमारे लिए तो एक ये सबसे बड़ी प्राइड है ये हमारे लिए कि यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर, गो के शायद बनी इसराइल के लिए या यहूदियों के लिए ये इबरत का निशान हो, लेकिन हमारे लिए ये प्राइड है। और क्योंकि इसके बगैर कफ़ारा हो ही नहीं सकता, निजात इंसान पा ही नहीं सकता। भाई साहब, सलीब और कफ़ारा दोनों चीज़ें साथ हैं, इनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। स्टिल इन दिस वर्ल्ड लोग सैल्वेशन की तरफ देख रहे हैं। इवन दे नो अबाउट क्राइस्ट, they know about cross, they know about redemption, they know about salvation, but still they are finding other ways. Do you think any other way to reach to God? कोई और सिंपल सादा कोई और रास्ता नहीं है खुदा बाप तक पहुंचने का सिवाय यीशु मसीह की सलीब के और यीशु मसीह के। मैं एक सिंपल सी बात करना चाहूँगा कि देखें, वहाँ पर एक नहीं 3 सलीबें थी, लेकिन बीच में तो एक ही थी। तारीख़ को उठा के देखें, सलीब बीच में बैठी होती है। ज़िंदगियों को उठा के देखें, सलीब बीच में होती है। ये बीच में से अगर सलीब निकल जाए तो मसीहत भी ख़त्म हो जाएगी। बीच में से अगर सलीब निकल जाए तो तारीख़ भी ख़त्म हो जाएगी। हम सलीब को नहीं निकाल सकते। सलीब बीच में है तो हर चीज़ इंटैक्ट है, हर चीज़ खड़ी है। सलीब के सेंटर मरकज़ होने की वजह से खड़ी है। हमारा अहद अतीक और अहद जदीद सलीब की वजह से है। हम नहीं कर सकते इसके बगैर। हम AD और BC नहीं कर सकते जब तक सलीब नहीं होगी। कैसे हम निकाल दें? कौन निकाल? किसी में इतनी जुर्रत ही नहीं कि वो सलीब को निकाल के खड़ा भी रह सके। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं बेवकूफ़ी होगी किसी भी कौम के लिए कि वो कहे कि सलीब के बगैर भी वो फतह पा सकते हैं। सलीब के बगैर फतह भी नहीं है, नहीं। इवन इन द जियो पॉलिटिक्स, विदाउट क्रॉस नथिंग इन हिस्ट्री। आप हिस्ट्री विदाउट क्रॉस नथिंग। कॉन्स्टेंटाइन को सलीब ही नज़र आई थी। हाँ जी तो फिर वो जीता था। अगर ये आज भी अगर ये जियो पॉलिटिक्स में सलीब नहीं होगी, सेंटर नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ भी नहीं और दुनिया की सूरत हाल देखें, आज भी खुदा के लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। बहुत सारे कहते हैं कि नहीं, शायद Jewish are ruling the world, but I'm not in the favor. They cannot rule. We are ruling the world. Jews are the face. Yeah. We are the backbone. मैंने आपको पहले कहा कि सलीब हमेशा जो है ना वो सेंटर में खड़ी होती है, तब किसी को खड़ा कर सकती है। Wow, beautiful. तो आज भी सलीब खड़ी है तो यहूदी खड़े हैं। आज भी सलीब खड़ी है तो वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा है। सलीब के बगैर नहीं हो सकता। और वो भी खाली सलीब, सलीब पर मसीहा नहीं है। और ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आज मसीहा सलीब पर नहीं है, उसकी सलीब और उसकी कब्र खाली है। और यही हमारी फ़ख्र है कि उसकी सलीब खाली है। हम सलीब पर नहीं रखते यीशु को, और हम सलीब को, उसकी खाली सलीब को दिखाते हैं। यही तो गवाही है कि सलीब खाली है, कब्र खाली है। और इसलिए खाली है क्योंकि वो आसमान पर और हमारा इंतज़ार करता है। जहाँ तक आपने बात की कफ़ारे की, कफ़ारे के लिए एक वर्ड यूज़ होता है प्रोपिसिएशन। उस तक पहुंचना, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोपिसिएशन के बहुत सी शाखें हैं। लेकिन एक शाख जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, दुनिया ढूंढ रही है सेवियर को, दुनिया ढूंढ रही है मसाया को, दुनिया ढूंढ रही है कि कोई निजात दे दे, हमारी रिहाई करा दे।
لیکن پروپیسیشن کا دوسرا بڑا اینگل یہ ہوتا تھا کہ وہ خدا باپ کے غضب کو ٹھنڈا بھی کیا اس نے. تو کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں باپ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا. آپ گھنٹیاں بجا کے خدا باپ کے غضب کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. اس کے لیے کفارہ ہی تھا. زبور 24 جب آپ پڑھتے ہیں تو داؤد کو آسمانی مقاموں پہ جو ہو رہا تھا وہ خدا نے پہلے ہی دکھا دیا. یعنی برا اپنے ہاتھ سے اپنا ہی بہایا ہوا لہو لے کر اس کو شہانہ طور پر خدا باپ کے سامنے آ رہا ہے. تو وہ جو سرافیم ہیں, وہ جو سر جھکائے کھڑے ہیں 6 پروں والے, ان کو کہا جا رہا ہے اونچے کرو سر دروازے, اونچے ہو سب دارو. در ہوتا ہے آپ کا یہ جو پر کا حصہ ہے. جان جلال دا بادشاہ آوے, سر تا دوچے کرو. اینڈ دیٹ واز دی ویری فرسٹ ٹائم کہ ان سرافیموں نے اپنا سر اٹھایا اینڈ دے لکڈ فار دی فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم دیئر اون میکر. اور انہوں نے وہ اس کو بس اپنی آنکھوں میں رکھ لیا اور پھر سر جھکا لیا. سو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خدا کے غضب کو کسی اور طریقے سے ٹھنڈا کر لیں؟ نہیں ہو سکتا. یہ صرف وہی جس نے اپنا خون بہایا, اپنے آپ کو پیش کیا اور پھر جا کر باپ کے سامنے وہ لہو انڈیلا اور اس کے غضب کو ازل سے ابد تک کے لیے ہمارے لیے ٹھنڈا کر دیا تاکہ ہم اس کے پاس اس کے فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے کھڑے ہو سکیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلیب کے بغیر ناممکن ہے. پریز دی لارڈ. اور اسی لیے ہم اس کو گڈ فرائیڈے کہتے ہیں. That's true. بیکاز اس دن وہ خون جو قیمتی خون ہے, جو پاک اور بے عیب برے کا لہو ہے, وہ بہایا گیا اور وہ آج بھی ہمیں دھوتا اور پاک کرتا ہے. اور کوئی بھی شخص دنیا میں جو ہے وہ پاک ہو سکتا ہے لیکن صرف اور صرف یسوع کے بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے. there is no other way, there is no other path. کوئی برا, کوئی بچڑا, کسی کا خون کا کرامت نہیں, چاہے وہ تھرڈ ٹیمپل ہی کیوں نہ بن جائے, وہ نہیں نجات دے سکتی, پاک نہیں کر سکتی, غضب کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی, ملاپ نہیں کرا سکتی, دوبارہ سے جوائن نہیں کرا سکتی اگر آپ نے باپ کی گود میں آنا ہے. جو کاہنی برکتیں ہیں نا, ان برکتوں میں ایک برکت تھی کہ خداون کا چہرہ تیری طرف متوجہ ہے. یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کیونکہ یہ کاہنوں کو پتا تھا, یہ عربی زبان عبرانی زبان میں تھی. یہ اب یہ تھا یہ کہ خدا کا چہرہ جب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کانسیپٹ ہے جب باپ کے پاس چھوٹا ننھا بچہ ہو نا, اور باپ اور بچہ جو ہے وہ آمنے سامنے چہرے سے چہرہ ملا کے دیکھ رہے ہو, اور باپ جو اس کے ساتھ لاڈیاں کر رہا ہو. دیٹ از دی کانسیپٹ کہ وہ لاڈی, یہ لاڈی کیسے ہوتی جب تک کہ آپ باپ کی گود میں نہ ہوتے. سلیب کے وسیلہ سے نجات حاصل کرنے کے بعد آپ کو وہ گود ملی, کیونکہ اس گود کو یسوع نے خالی کیا تھا تاکہ آپ کی خاطر سلیب سے ہو کر واپس گود میں آپ کو پہنچائے. یہ لاڈ کیسے ہوتا, خداوند کا چہرہ آپ کی طرف کیسے متوجہ ہوتا جب آپ کے اور اس کے بیچ میں گناہ کی ایک بہت بڑی دیوار قائل تھی. Amen, amen, amen. ایسے ہی. Thank you very much, Pastor. We have a limited time, short time, because we have so many things to discuss here. بہت ساری ہم چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ٹائم کیونکہ شارٹ ہے, ٹی وی پروگرام ہے, پھر کسی ٹائم پہ دوبارہ آپ دونوں کو جو ہے وہ آنے کا انویٹیشن دیں گے کہ آپ ضرور شامل ہوں پروگرام میں. تھینک یو باجی, آپ کا بھی شکریہ. اور دوستو, آپ نے دونوں خادموں کے وسیلہ سے ایک چیز جانی ہے. there is no other way, there is no other way to salvation. there is only one redemption, that is through Jesus Christ. اور اس کے لہو سے ہی سب کچھ ہوتا. اس لیے اگر آج تک اپنے یسوع مسیح کو نہیں دیکھا, نہیں اس سے بات کی, آج ہی اس سے کہیں, صرف ایک جملہ کہیں, یسوع اگر تو نجات دہندہ ہے تو مجھ پر اپنے فضل کو جاری کر, مجھے دکھا کہ تو نجات دہندہ ہے. خداوند یسوع مسیح جو زندہ کبریا کی دائیں طرف بیٹھا, وہ آپ کو اپنے چہرے کا نور جو ہے وہ دکھائے گا اور یسوع مسیح آپ پر ظاہر ہوگا اور آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں گے جیسے ساؤل نے کیا. اسی طرح سے آپ بھی جو ہے وہ اس کے چہرے کو دیکھ سکیں گے اور اس کا چہرہ بہت نور سے بھرا ہوا ہے کیونکہ وہ نوروں کا باپ ہے. خداوند کی تعریف ہو, خداوند آپ کو برکت دے. اگلے پروگرام تک اجازت دے. میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے, جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن ریور آف گاڈ منسٹریز کی طرف سے اور الفا میگا چرچ کی طرف سے آپ سب کو جو ہے وہ مبارک جمعہ
मुबारक हो, हैप्पी गुड फ्राइडे टू ऑल ऑफ़ यू। खुदावंद इसी तरह से हमें मसीह में कायम रखे। अगर आपने ये प्रोग्राम लाइव देखा है, खुदा की तारीफ़ हो। अगर आपने ये प्रोग्राम दूसरों तक पहुंचाना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, जैसे टीवी पाक, और वहाँ पर जाकर इस प्रोग्राम के पूरी रिकॉर्डिंग को हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारी लाइव ट्रांसमिशन बहुत सारे OTTs पे आ रही है, वो आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें, जैसे tvpak.tv, और वहाँ पे आके लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हैं। खुदा इसी तरह से आपको बरकत दे। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। खुदा आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड।